अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई दवाई के साथ फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे रूटा। रूटा दवा की कौन कौन सी अलामत हैं और किस किस्म के पेशेंट को हम रूटा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तमाम मरीज जिनकी हड्डियों के पर्दों, करियों यानी कि नरम हड्डियों, आंखों और रहम पर इस दवा का खास असर होता है। इन शिकायत में मुफीद है जो कि लचकीले बंधनों पर गैर मामूली जोर पड़ने पर पैदा हुई हो। हड्डियों के खिलाफ बंधनों, जोड़ों और बिलखसूस कलाई के जोड़ों के आसपास अगर मवाद जमा हो, आंखों के पट्टों पर जोर पड़ने की वजह से होने वाली शिकायत, और मरीज ऐसे फील करता है जैसे जिस्म के तमाम हिस्से कुचले गए हैं, कुचले जाने जैसा दर्द होता है या मौत जैसा दर्द होता है, जैसा कि आर्निका के पेशेंट में भी ये अलामत पाई जाती है। आर्निका के बाद रूटा अच्छा काम करती है। अगर आपने किसी पेशेंट का इलाज आर्निका से किया और मरीज बेहतर हुआ लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो सका, तो आप उसे रूटा देकर आर्निका के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। मौज के बाद मुतासरा हिस्से का नकारापन, यरकान या अजहद, थकान, कमजोरी और नाउमीदी इसमें पाई जाती है। हड्डियां जैसे कुचली गई हैं, जख्मी हो गई हैं। असल में ये हड्डियों के ऊपर जो गुलाफ होता है उसकी दवा है, उस पर ज्यादा अच्छा असर करती है। सर दर्द जैसे इसमें कील ठोक दी गई है। ये दर्द नशीली चीजें खाने के बाद होने वाला सर का दर्द, हड्डियों के पर्दों में होने वाली शिकायत और इसके साथ साथ नक्सीर की शिकायत। आंखों पे इसका असर ऐसा है कि अगर कोई बारीक काम, मसलन सिलाई कढ़ाई या बारीक हरूफ पढ़ने से होने वाली तकलीफ, जिसमें आंखें सुर्ख और गर्म हो जाती हैं, आंखों में दर्द होने लगता है, ये अलामत नेक्टोमेयर में भी पाई जाती है और ये अलामत अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी पाई जाती है। लेकिन नेक्टोमेयर के मरीज के मुतल्लिक आप जानते हैं कि वो एक खामोश तबा मरीज होता है और अर्जेंटम नाइट्रिकम इससे हर काम में जल्दी होती है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है और इसे मीठे की ख्वाहिश ज़्यादा होती है जो कि मिठाई से तकलीफ देता है। लेकिन नेक्टोमेयर में नमकीन चीज़ें खाने की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। पढ़ते वक्त थकान हुई हो और इसके साथ साथ दर्द होने लगता है, आंखों के ढेलों की गहराई में दर्द होता है, पपोटे ऐसे जैसे कुचले गए हैं, आबरुओं के ऊपर दबाव होता है। इसका दर्द मैदा ऐसे होता है जैसे दांतों के साथ कोई मैदे को काट रहा है, कुचला जा रहा है। पेशाब करने के बाद मसाने की गर्दन पर दबाव के साथ दर्द होता है और पुरदर्द बंदिश होती है। दोस्तों, अगर पेशाब करने के बाद मसाने पर दबाव हो और दर्द हो तो दवा रूटा होती है। अगर पेशाब करने के बाद गुर्दे की दर्द को सुकून मिलता हो
تو دوا لائکوپوڈیم، میڈورینم وغیرہ میں سے کوئی ہو سکتی ہے۔ روٹا میں مسلسل پیشاب کی حاجت رہتی ہے اور ایسے ہوتا ہے جیسے مثانہ خالی نہیں ہوا، مثانہ بھرا ہوا ہے۔ اسے اکثر قبض رہتی ہے، بہت زور لگانے کے بعد کھانا خارج ہوتا ہے، قبض اور اونگ کے دست ہوتے ہیں اور جاگدار دست ہوتے ہیں، اور یہ دونوں شکایات عدل بدل کر آتی ہے، قبض قبض اور کبھی دست، لیکن دست اونگ والے چربیلے دست ہوتے ہیں۔ پہانے کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے، اور جب بھی بیٹھتا ہے تو پہانے کے رستے میں چیرنے پھاڑنے کی طرح کا درد ہوتا ہے، یا پھر سوئی گڑنے جیسا درد ہوتا ہے۔ اس میں نچلی آنت کا کینسر بھی پایا جاتا ہے۔ پہانے کے بعد یا زچگی کے بعد کانچ کا نکلنا، ڈونڈری باہر نکل آنا، یا پرلیپس آف اینی، یہ شکایات بھی پائی جاتی ہے۔ اسے پہانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے، لیکن ناکام حاجت ہوتی ہے، جیسے کہ نکسمیکا میں بھی پہانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور ناکام حاجت پائی جاتی ہے۔ جب بھی جھک کر کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی جھکتا ہے اسے کھانچ باہر نکل آتی ہے۔ کھانسی جس میں زرد اور بکثرت بلغم نکلتا ہے، سینے میں کمزوری کا احساس پایا جاتا ہے، سینے میں چھوٹے سے مقام پر درد بھی ہوتی ہے، زیادہ بڑا سانس نہیں لے سکتا، چھوٹا سانس لیتا ہے، گہرا سانس نہیں لیا جا سکتا کیونکہ سینے میں کساؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں گردن کے پچھلے حصے میں، پشت میں یا زیریں کمر میں درد پایا جاتا ہے، اور کمر کا درد جو دبانے سے یا چت لیٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ درد کمر جس میں صبح سویرے بیدار ہوتے ہی زیادتی ہو جائے۔ دوستو، ایک اور دعا ہے نیٹم میور، اس میں بھی ٹیک لگا کر بیٹھنے سے یا لیٹنے سے درد میں سکون ملتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نیٹم میور زمین پر لیٹتا ہے یا سخت بیڈ پر لیٹتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، لیکن روٹا چاہے نرم بستر ہو چاہے سخت ہو اسے سکون ملتا ہے۔ ریڑھ اور اعضاء میں دکھن کا احساس پایا جاتا ہے، جیسے وہ کچلے گئے ہیں۔ زیریں پشت کے پورے حصے میں درد ہوتا ہے۔ جب وہ کرسی سے بیٹھ کر اٹھتا ہے تو کمزور ٹانگوں کی وجہ سے ٹانگیں جسم کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی۔ یہ مریض نیچے بیٹھ کر اٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر اٹھنے سے بنسبت زمین پر بیٹھ کر اٹھنے سے بہتر فیل کرتا ہے، لیکن ٹانگوں میں ایسے جیسے سکت نہیں ہے، وہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا تشنج پایا جاتا ہے، کلائی اور ہاتھوں میں تشنج ہوتا ہے اور ساتھ درد ہوتا ہے۔ ہڈیوں کے غلاف کی سوزش ہوتی ہے، لنگڑی کا درد ہوتا ہے جو رات کو لیٹ جانے سے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رانوں کے پچھلے حصے میں سکڑاؤ آ گیا ہے، وہ سکڑ گئی ہے۔ بندنوں میں درد ہوتا ہے، ٹخنوں کی رگوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگیں پھیلانے سے رانوں میں درد پایا جاتا ہے، پاؤں اور ٹخنوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے اور سخت بے قراری پائی جاتی ہے۔
دوستو اس کی کافی علامات روسٹاکس سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ اس کی علامات سوائے کمر درد کے کہ جسے لیٹنے سے سکون ملتا ہے، باقی علامات جو ہوتی ہیں اسے لیٹنے سے شدت بھی اختیار ہوتی ہے۔ سرد مرطوب موسم میں بھی اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور یہی علامات روسٹاکس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کا فرق کرنا چاہیں تو ویسے تو بہت ساری علامات ہیں، لیکن اگر روسٹاکس کے مریض کو قبض ہو تو ہم روٹا کی طرف آئیں گے، اگر مریض کو قبض نہ ہو تو ہم روسٹاکس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے۔ دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ روٹا کے تمام تکلیفیں لیٹنے سے شدت اختیار کرتی ہیں، جو کہ مختلف مٹیریا میڈیکا میں اس کی علامات درج ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بواسیر کا درد، درد گردہ، یہ لیٹنے سے کم ہو جاتے ہیں، صرف اسی بنیاد پر کہ لیٹنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے، روٹا کو اپلائی کیا گیا اور گردے کی پتھری کا خراج بھی ہوا اور بواسیر بھی شفا یاب ہوئی۔ دوستو یہ علامات تھی روٹا کے استعمال کرنے کے لیے، جو ضروری علامات تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ کوشش کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا مختلف ادویات کے ساتھ اس کا موازنہ بھی کیا جائے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ نیٹرمیور کا مریض، روٹا کا مریض، آرنیکا کا مریض، روسٹاکس کا مریض ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔